ग्रुप्सों के आगही के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 जुलाई 2022 बुध का दिन है और हम एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जो कि 1974 की पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कार्रवाई है जो कि जमात अहमदिया के बारे में थी। हमने इस सिलसिले में लास्ट वीक एक प्रोग्राम किया था जो कि 13 जुलाई 2022 को था। तो ये प्रोग्राम किस बार हुआ करेगा, इसमें हम इसकी कार्रवाई के कुछ सफ़ात पढ़ा करेंगे और इसके साथ ही इसके बारे में तबसरा भी किया करेंगे। हमारे साथ हमारी वही बहनें हुआ करेंगी जो हमेशा होती हैं, ग्रुप जो के आगही की एडमिन हैं जो, और साथ ही हम मुख्तलिफ़ अकाबरीन की राय लेने के लिए मुख्तलिफ़ शुरका को दावत दिया करेंगे। इस तरह दीगर शुरका भी हमारे साथ रहेंगे। शुरका चेंज होते रहेंगे मगर हमारी वो बहनें जो कि प्रोग्राम में हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगी। हम इस प्रोग्राम में कुछ सफ़ात पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उस पर तबसरा करेंगे और हमारे जो शुरका हैं वो भी इसके बाद तबसरा करेंगे। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हिस्से के सफ़ात जो हैं वो मैं पढ़ती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट टाइम हमसे 1 से 21 तक हमने सफ़ात पढ़े थे। 21 के सफ़े के एंड से मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। मिर्ज़ा नासिर अहमद, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं खुश हूँ आपने मुझसे कर लिया। मैं अपना अकीदा ऑफ कोर्स बताऊंगा। हमारा अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना था, इसमें हालात इस किस्म के थे कि रूहानी अमामत और दुनियावी बादशाहत एक वजूद में इकट्ठी होना ज़रूरी थी। चुनांचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की बादशाहत दे दी और बाद में खुलफाए राशिदीन को भी अलावा रूहानी अमामत के बादशाहत और मलूकियत भी इनको मिली और उन्होंने अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे बड़ी हिम्मत और फरासत से काम अंजाम दिया। अब जो हमारे नज़दीक मेहदी मौद आ गए और इनके आगे खुलफा का जो सिलसिला जारी हुआ, हमारा बेसिक फंडामेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इस सिलसिले में खलीफा वक्त कभी भी बादशाह नहीं होगा ही नहीं और इसके लिए बड़े मजबूत दलाइल भी हैं और ये हमारा बुनियादी है अकीदा। जनाब यह्या बख्तियार यानी खलीफा वक्त बादशाह तो नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट बनने की। मिर्ज़ा नासिर अहमद, नो प्रेसिडेंट, नो प्राइम मिनिस्टर, नथिंग व्हाटसोएवर, कोई दिलचस्पी नहीं है सियासत में। मिस्टर यह्या बख्तियार, as an organization you don't aspire to capture political power। मिर्ज़ा नासिर अहमद, नो, हम तो ये तो आपको मुबारक हो। मिस्टर यह्या बख्तियार, नो, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द रिकॉर्ड, कि मैं रिकॉर्ड के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ नहीं मैं कहता हूँ। मिस्टर यह्या बख्तियार, सर अकॉर्डिंग टू यू रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट एंड कॉन्शियंस। मिर्ज़ा नासिर अहमद, यस। मिस्टर यह्या बख्तियार, एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ स्पिरिचुअल पावर बिटवीन इमाम एंड हिज क्रिएटर। मिर्ज़ा नासिर अहमद, यस सर। मिस्टर यह्या बख्तियार, आई एम रेफरिंग। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। मिस्टर यह्या बख्तियार, बट विल यू एग्री सर दैट रिलीजन in the sense that it is a matter of heart and conscience, that is what you feel, what you think, what you believe, what your faith is, something nobody can interfere with। मिर्ज़ा नासिर अहमद, दुरुस्त है। मिस्टर यह्या बख्तियार, nobody can interfere। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ दुरुस्त है। मिस्टर यह्या बख्तियार, in your thinking you are free, you can have any faith, you are free, you can believe anything you want, you are free, but this faith, this belief, this thinking, some outward expression also। आपकी सोच में आप आज़ाद हैं, आपका कोई भी अकीदा हो सकता है, आप आज़ाद हैं, आप जो चाहें यकीन कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन ये ईमान, ये यकीन, इस सोच का कोई ज़ाहरी तजर्बा भी है। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ जी। मिस्टर यह्या बख्तियार, when you express your faith, when you say it, when you announce it, or when you proclaim it, it is likely to affect others also, it is likely to have repercussions also, but when it is only confined to thinking, believing, feeling, it doesn't it? Is it so or not? मिर्ज़ा नासिर अहमद, वेरी वेग क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड, कि बहुत ही मबहम सा सवाल है, मैं डर गया हूँ। मिस्टर यह्या बख्तियार, आई विल एलाबोरेट एनी क्वेश्चन फर्दर, कि मैं किसी भी मज़ीद सवाल को वजाहत से बयान करूँगा। मिर्ज़ा नासिर अहमद, अगर तो मैं अपनी मुश्किल बता दूँ, अगर तो मसलन इबादत है,
اگر ایک شخص جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام لاتا ہے، ڈینمارک کا رہنے والا ہے، اور وہ اسلامی طریقے پر کسی پبلک جگہ میں نماز باجماعت اللہ اکبر کہہ کر اور رکوع سجود کے ساتھ ادا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے ایک آیت ہے تو اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے، تو اگر میں غلط پڑھ جاؤں یا غلطی ہو جائے مجھ سے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جعلت الارض مسجدہ، ساری زمین ہی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی۔ دو استثناء ہیں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں، اور وہاں کے عیسائی کہیں کہ جی یہ تو ہمیں اوفینڈ کرتا ہے، یعنی اگر میں کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں جو کہ عیسائیوں کا ملک ہے اور اللہ اکبر کروں اور نماز ادا کروں تو عیسائی مجھے کہیں کہ جی یہ تو ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار: نو سر، دس از ناٹ جسٹ دیٹ. I will put it very simply, no. Every religion has got ceremonies, every religion has got rituals. یحییٰ بختیار کہتے ہیں، جناب یہ بس نہیں ہے، اب میں اسے بہت سادہ بیان کروں گا۔ ہر مذہب میں تقریبات ہوتی ہیں اور ہر مذہب میں رسومات بھی ہوتی ہیں۔ مرزا ناصر احمد: ریچولز یس اور ناٹ بوتھ، کہ رسمیں ہوتی ہیں ہاں یا نہیں، دونوں باتیں ہیں۔ مسٹر یحییٰ بختیار: A religion has a ritual that you can sacrifice a lamb. مرزا ناصر احمد: ہاں اب دیکھیں ہمیشہ ان کے جواب اسی طرح ہوتے ہیں، ہاں کر کے بات کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بات نہیں آ رہی جیسے انسان کو تو پھر وہ ہاں کر کے ایسے بات کرتا ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار: Religion is affected also by you expressing your faith, isn't it? آپ کے عقیدے کے اظہار سے مذہب بھی متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ مرزا ناصر احمد: ہاں، کچھ عبادات جو ظاہر میں کی جاتی ہیں۔ مسٹر یحییٰ بختیار: I want to know that religion has also an outward expression which can affect other things, people, situations. It is not just a matter of heart and conscience. It remains a matter of heart and conscience only if you think, if you believe, if you have a faith. But the moment you give an expression to that faith, that belief, you are likely to hurt somebody, you are likely to affect somebody, you are likely to favor somebody. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مذہب کا ایک ظاہری اظہار بھی ہوتا ہے جو دوسری چیزوں، لوگوں، حالات کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ صرف دل اور ضمیر کی بات نہیں ہے، یہ دل اور ضمیر کی بات ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں، اگر آپ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے، لیکن جس لمحے آپ اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، آپ کا کسی پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے، کیا آپ کسی کی طرفداری کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ مرزا ناصر احمد: وائی یو سے دس، کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ مسٹر یحییٰ بختیار: بیکاز، کیونکہ ابھی انہوں نے بات نہیں پوری کی تو مرزا ناصر احمد بول پڑتے ہیں، likely to hurt somebody. Why likely to hurt somebody? کسی کو تکلیف پہنچانے کا امکان، کیوں کسی کو تکلیف پہنچانے کا امکان؟ مسٹر یحییٰ بختیار: I am coming, you know sir, I am not referring anything to you, to what you said. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، میں آ رہا ہوں اسی طرف، آپ جانتے ہیں سر، میں آپ کی طرف آپ کی باتوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ مرزا ناصر احمد: نو مسٹر یحییٰ بختیار، I am just coming religion because، کہ میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی انہوں نے بات پوری نہیں کی تو مرزا ناصر احمد بول پڑتے ہیں، مرزا ناصر احمد: میں خود سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو یہاں مطلب بات پوری طرح سے واضح نہیں کی۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، I am trying to elaborate. مرزا ناصر احمد: جی۔ مسٹر یحییٰ بختیار: Because you said that religion is something in which nobody should interfere, you asked this assembly that it should not invalue itself in this. It is a matter of heart and conscience. You said that this is a human right, a fundamental right. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دین وہ چیز ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ نے اس اسمبلی سے پوچھا کہ اسے اس میں خود کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، یہ ایک معاملہ ہے دل اور ضمیر کا۔ آپ نے کہا یہ انسانی حق ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ مرزا ناصر احمد: Did I say that؟ کہ کیا میں نے ایسے کہا ہے؟ مسٹر یحییٰ بختیار: I will come to that. I am just، کہتے ہیں کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ مرزا ناصر احمد: No, I think I said that our constitution say it. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ
मेरा ख्याल है कि मैंने ये कहा है कि हमारा आइन ये कहता है। मिस्टर यह्या बख्तियार, यस आई एम रिलाइंग ऑन ह्यूमन राइट्स, आई सेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मिर्जा नासिर अहमद, हाँ मिस्टर यह्या बख्तियार, व्हेन यू सेड यू रिलाई ऑन दैट, जब आपने कहा आप इन्हिसार करते हैं। मिर्जा नासिर अहमद, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मिर्जा नासिर अहमद, पाकिस्तान के आइन में इंसानी हुकूक के ऐलान पर। मिस्टर यह्या बख्तियार, दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू हैव हिज रिलीजन, टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस एंड टू प्रोपेगेट। हर एक को हक है कि वो इस मज़हब को माने, इस पर अमल करे और उसकी तबलीग करे। मिर्जा नासिर अहमद, यस। मिस्टर यह्या बख्तियार, नो सर, आई वॉज गोइंग टू आस्क यू इफ यू प्रोफेस दैट अगेन इज अ वर्ड। To profess means that you think and believe and have faith and have feelings about your religion, about Allah Almighty, about who is a prophet and who is not. So long as it is confined to thinking, nobody can interfere. It is impossible thinking. Thank God, nobody can interfere with but action. When those feelings and thinkings and beliefs are put into action, are translated into action by words of mouth or other action, then is it still free? Do you still have the freedom to do whatever you want? नहीं जनाब, मैं आपसे पूछने जा रहा था कि क्या आप दावा करते हैं। ये फिर एक मुबहम लफ्ज़ है। दावा करने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं और ईमान रखते हैं, और ईमान रखते हैं अपने दीन के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, कौन नबी है और कौन नहीं के बारे में जज्बात रखते हैं। जब तक ये सोचने तक महदूद है, कोई दखल नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है। ये सोचकर अल्लाह का शुक्र है, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन अमल, जब इन एहसासात, सोचों और राहतों को अमली जमा पहनाया जाता है या मुंह के अल्फाज या दूसरे अमल से अमल में लाया जाता है, तो क्या अब भी आज़ाद हैं? क्या आपको अब भी आज़ादी है कि आप जो चाहें करें? मिर्ज़ा नासिर अहमद, टू एक्सप्रेस आवर फेथ, अपने ईमान का इजहार करने के लिए। मिस्टर यह्या बख्तियार, टू एक्सप्रेस, टू प्रोपोगेट। मिस्टर यह्या बख्तियार कहते हैं कि तबलीग के इजहार के लिए। मिर्ज़ा नासिर कहते हैं कि नहीं, अपने ईमान का इजहार करने के लिए। मिस्टर यह्या बख्तियार, नो प्रैक्टिस, आई विल से यूज़ द वर्ड प्रैक्टिस। नहीं, अमली तौर पर मैं कहूँगा अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मिर्ज़ा नासिर अहमद आगे फिर एक आयत का हवाला देते हैं, उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जादिल्लाहुम बिल्लती हिया अहसना। इस कुरानी हिदायत के मुताबिक जो होगा इससे कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। ये सारा कुछ असल में ये है, अगर मुझे इजाज़त दें, कि जो कुरान करीम ने वो राहें मुतय्यन की हैं, जिन राहों पर अगर हम चलें तो कोई फितना नहीं पैदा होगा। और कुरान ऐसा अजीम मज़हब है और फितना फसाद के इतना सख्त खिलाफ है कि हमने किसी और मज़हब में इस किस्म की बातें नहीं देखी। फिर आगे एक आयत का हवाला देते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। बहुत सी आयात में ये है, कुरान करीम ये कहता है कि अपने ख्यालात का इजहार दूसरे की मोहब्बत के जज्बे में करो, इसको दुख देने के लिए या इसके ऊपर ज़रब लगाने के लिए या इसको हकीर करार देने के लिए। अपने दिल में भी ना समझो किसी को हकीर, और एक प्यार के जज्बे से जो बात कही जाएगी इससे फितना नहीं पैदा होगा, या कम से कम इस फितने की जिम्मेदारी इस शख्स पर नहीं डाली जा सकेगी जो प्यार और मोहब्बत के साथ और बेलौस खिदमत के जज्बे में अपने फिर बात छोड़ देते हैं। मिस्टर यह्या बख्तियार, सर, if I follow the Quran strictly in any part of the word, you think I will not commit any offense? मिस्टर यह्या बख्तियार कहते हैं कि सर, अगर मैं कुरान पर सख्ती से अमल करता हूँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, आपका क्या ख्याल है, मैं कोई जुर्म नहीं करूँगा? मिर्ज़ा नासिर अहमद, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर यह्या बख्तियार, सपोजिंग आई वांट टू मैरी 2-3 वाइफ्स इन अमेरिका, कि फ़र्ज़ करें कि मैं अमेरिका में 2-3 बीवियों से शादी करता हूँ। मिर्ज़ा नासिर अहमद, नो वन, सिर्फ एक से। मिस्टर यह्या बख्तियार, आई एम जस्ट आस्किंग यू, विल दे अरेस्ट मी और नॉट? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या वो मुझे गिरफ्तार करेंगे या नहीं। मिर्ज़ा नासिर अहमद, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कि ये ज़रूरी नहीं है। मिस्टर यह्या बख्तियार, टू हैव मैनी वाइफ्स, बहुत सारी बीवियों के साथ भी। मिर्ज़ा नासिर अहमद, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कि ये ज़रूरी नहीं है। मिस्टर यह्या बख्तियार, बट आई विल गिव यू अनदर इंटेंस, सर, यू आर अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, यू नो देयर इज़ अ चर्च कॉल्ड मॉर्मन चर्च। Mr. Nasir Ahmed, yes, I know, Mr. Yahya Bkhtiar. And under their religion, their Christianity,
आर अदर सेक्ट। मिस्टर यहिया बख्तियार, और इनके मज़हब के तहत, इनकी ईसाइयत और इनके फ़िरके के तहत। मिर्ज़ा नासिर अहमद, दे कैन हैव नॉट, कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर यहिया बख्तियार, इट इज़ नॉट ओनली परमिसिबल, कि ये सिर्फ इजाज़त की बात नहीं है। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हूँ। मिस्टर यहिया बख्तियार, बट ऑब्लिगेटरी फॉर अ पर्सन इफ़ द सर्कमस्टेंस परमिट टू प्रैक्टिस पॉलीगेमी, लेकिन ये वाजिब है कि इंसान पर कि अगर आपके हालात इजाज़त देते हैं तो आप तादुद अज़वाज रख सकते हैं। मिर्ज़ा नासिर अहमद, लेकिन हमारे यहाँ। मिस्टर यहिया बख्तियार, नो दैट इज़ अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, विल दे फॉलो हिम इन अमेरिका टू मैरी। अब ये मज़हब की आज़ादी है, क्या वो इसे अमेरिका में शादी करने देंगे? मिर्ज़ा नासिर अहमद, इफ़ दे डोंट अलाउ इट दे शुड नॉट डू इट और लीव अमेरिका, कि अगर वो इसे इजाज़त नहीं देते तो उसे ऐसे नहीं करना चाहिए या उसे अमेरिका छोड़ देना चाहिए। मिस्टर यहिया बख्तियार, नो बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फेथ, आई एम अ मोमन क्रिश्चियन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फेथ, आई वांट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, वाई शुड द अमेरिकन स्टेट विच बोस फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंटरफेयर एंड पुट मी इन जेल। नहीं, अगर ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं एक मोरमन ईसाई हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं मज़हब पर अमल करना चाहता हूँ, मज़हब की आज़ादी के लिए ये झुकने वाली अमरीकी रियासत क्यों मुदाखलत करे और मुझे जेल में डाले। मिर्ज़ा नासिर अहमद, यहाँ एक नया सवाल ये पैदा हो गया कि जिस वक़्त इंसान का मजहबी अकीदा कानून ही के साथ मुतसादिम हो जाए तो फिर क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, ये एक नया सवाल आ गया है ना। अब ये बख्तियार, वैसे आई विल कम टू दिस अगेन, नो आई कम टू द preliminary stage. Now sir, will you tell the special committee as to how many members belong to Jamaat-e-Ahmadiyya? Are you a school of thought of the Ahmadiyya movement throughout the world? जनाब, अब आप स्पेशल कमेटी को बताएंगे कि जमात अहमदिया या आपके मकतबा फ़िक्र से कितने मेंबरान हैं पूरी दुनिया में अहमदिया तहरीक के बारे में सोचा। नासिर अहमद, थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरे अंदाजे के मुताबिक कमोपेश 1 करोड़ हैं। मिस्टर यहिया बख्तियार, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इनमें से कितने हैं? मिर्ज़ा नासिर अहमद, मेरे अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 लाख तक। मिस्टर यहिया बख्तियार, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद व्हाट वाज द नंबर ऑफ अहमदीज, हैव यू एनी आइडिया? मिस्टर यहिया बख्तियार कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद की वफ़ात के ऊपर अहमदियों की तादाद कितनी थी, आपको कोई अंदाज़ा है? मिर्ज़ा नासिर अहमद, वेरी रो आइडिया, बड़े रफ अंदाजे के मुताबिक चंद हज़ार होंगे। हाँ, 4 लाख के करीब थे इस वक्त, मेरे ये सब रफ अंदाजे हैं। मिस्टर यहिया बख्तियार, अकॉर्डिंग टू 1901 सेंसर रिपोर्ट देयर वर अबाउट 1800, इस करेक्ट? 1901 में सेंसर रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 तादाद थी, क्या ये ठीक है? Mr. Yahya Bakhtiar, no sir, this is very confusing because I have been looking through various figures. It seems that in 1901, at the time of Mirza Sahib's death, the number given was 19,000. मिस्टर यहिया बख्तियार कहते हैं कि ये बहुत ही उलझी हुई बात है कि मिर्ज़ा साहब की वफ़ात जब 1908 में हुई तो उस वक़्त मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताई गई जिनके मुताबिक मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के वक्त 19,000 तादाद थी। मिर्ज़ा नासिर अहमद, सेंसर रिपोर्ट? कौन सी सेंसर रिपोर्ट? मिस्टर यहिया बख्तियार, नो, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, अ बुक पब्लिश्ड बाय द फॉरेन ऑफिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1920 इन द रजिस्ट्री ऑफिस, दे हैव गिवन दैट एट द डेथ ऑफ द फाउंडर। नहीं, ये एक दस्तावेज़ है, एक किताब है जिसे बरतानवी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस ने 1920 में इनके रजिस्ट्री ऑफिस में शाया किया था, जो कि बानी की वफ़ात पर दी गई। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ, ये इनकी वर्जन है। मिस्टर यहिया बख्तियार कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। मिर्ज़ा नासिर अहमद, हाँ ठीक है, मैंने भी कहा ना, अंदाजे हैं। मिस्टर यहिया बख्तियार, इन 1908 द सेक्ट which at that time did not exceed 19,000 has built up into 2 rival parties and appear to be declining in number. But where your function or the other function, I did not know, but this is what the British government's certificate is then, sir, in 1908 में फिरका जो कि इस वक्त 19,000 से ज़्यादा नहीं था, 2 हरीफ जमातों में बट गया और तादाद में घटता हुआ दिखाई देता है। आपका धड़ा क्या है या दूसरा धड़ा, मुझे नहीं मालूम, बरतानवी हुकूमत का सर्टिफिकेट ये ही है। फिर जनाब, मैं मिर्ज़ा नासिर अहमद,
But this is not for the first time that the British government is misinformed. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جبکہ برٹش گورنمنٹ نے ہمیں غلط غلط انفارمیشن دی. مسٹر یحییٰ بختیار: نو دیٹ از امپاسبل. آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم جسٹ آسکنگ. یو نو بیٹر فگر. But there is a statement by Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad in Ahmadiyya or the True Islam published in 1959, wherein it is stated that at the time of his death, which occurred in 1908, his followers could be counted by hundreds or thousands. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف پوچھ رہا ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن مرزا بشیر الدین محمود کا ایک بیان احمدیہ یا حقیقی اسلام میں موجود ہے جو 1959 میں شائع ہوا, جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی وفات کے وقت جو 1908 میں ہوئی تھی, ان کے پیروکاروں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں ہو سکتی ہے. ناصر احمد: ہاں 4 لاکھ کے قریب. میں نے بتایا نا جناب یحییٰ بختیار, وہ بھی ایک اندازہ ہے 1908 میں. مرزا ناصر احمد: جی ہاں, وفات کے وقت. یحییٰ بختیار: The census report, however, of 1908 shows that there were only 18,000. مرزا ناصر احمد: ہاں ٹھیک ہے. مسٹر یحییٰ بختیار: And then the census report of 1921 shows that there were only 13,000. 1931 figures shows that they were 56,000. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں 1908 کے مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں صرف 18,000 تھے. یحییٰ بختیار پھر کہتے ہیں اور پھر 1921 کے مردم شماری کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ صرف 30,000 تھے. 1931 کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 56,000 تھے. السلام علیکم. میں پیج نمبر 31 سے سٹارٹ کر رہی ہوں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 1974 کی اسمبلی میں بھی یہی لڑائی رہی اور آج تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. مسئلہ کیا ہے کہ جماعت کی تعداد کتنی ہے. ان کے بڑے بڑے خلفاء آ گئے ہیں, اتنی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت ان کو ملتی رہیں, لیکن ان کو یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو میں اب سٹارٹ کرتی ہوں پیج نمبر 31 سے. مرزا ناصر احمد 56. Yahya Bukhtiyar, and this is confirmed by Mirza Bashiruddin Mahmud in an address which appeared in Al-Fazl of 5th August 1934, which says that اس وقت ہماری تعداد آج کی تعداد سے بہت کم, یعنی سرکاری مردم شماری کی روح سے 1800 تھی. اس وقت اخبار البدر کے خریداروں کی تعداد 1400 تھی. اس وقت سرکاری مردم شماری 56,000 ہے, اور اگر پہلی نسبت کا لحاظ رکھا جائے تو ہمارے اخبار کے صرف پنجاب میں 4,000 سے زیادہ خریدار ہونے چاہیے. مرزا ناصر احمد: ہاں یہ تو وہ. مسٹر یحییٰ بختیار: I mean he referred to it. He doesn't says this is a wrong figure. I am just saying. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے, اس میں یہ نہیں کہا کہ فگرز رانگ ہیں. مرزا ناصر احمد: نہیں, وہ یہ جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ اخبار البدر کی خریداری زیادہ ہونی چاہیے. یحییٰ بختیار: نو بٹ ہی مینشنڈ. مرزا ناصر احمد: ہاں. مسٹر یحییٰ بختیار: اٹ بائی دا وے دیٹ واز 56,000. مرزا ناصر احمد: ہاں ٹھیک ہے, بائی دا وے. Mr. Yahya Bukhtiyar: Sir, then after that we come to the Munir inquiry court report, because you know what I am referring. Mr. Yahya Bukhtiyar جو ہیں ان کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم منیر انکوائری رپورٹ کی طرف آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کا حوالہ دے رہا ہوں. پیج 32. مرزا ناصر احمد: ہاں جی. Mr. Yahya Bukhtiyar: There was a disturbance in the Punjab in 1953 کہ پاکستان میں 1953 میں کچھ ڈسٹربنس کا ماحول تھا. مرزا ناصر احمد: ہاں ٹھیک ہے. مسٹر یحییٰ بختیار: And a court of inquiry was set up. There the figure given by your Jamaat, it seems it is stated it was 2 lakhs or 200,000. مرزا ناصر احمد:
200,000 in Pakistan? Mr. Yahya Bukhtiar, Pakistan, and now I think you have either ignored the population planning scheme or something like that. You have suddenly jumped to 30 lakhs. Mirza Nasir Ahmad. نہیں یہ بات یہاں پر مسٹر یحییٰ بختیار ان کو بتاتے ہیں کہ کورٹ آف انکوائری واز سیٹ اپ کی تھی اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ 2 لاکھ ہے اس کی تعداد. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ 200,000 ان پاکستان، وہ مطلب کہ پوچھ رہے ہیں. تو مسٹر یحییٰ بختیار ان کو مذاق کرتے ہیں کہ پاکستان اینڈ ناؤ آئی تھنک، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ آپ لوگوں نے اپنی جو پاپولیشن پلاننگ کا جو اسکیم ہے نا اس کو اگنور کر کے یہ تعداد جو سی اتنی زیادہ بڑھا لی ہے 30 لاکھ کے قریب تو جو ہو گئی ہے. تو یہ انہوں نے بھی مذاق کیا اور یہ ہم بھی کر رہے ہیں آج تک. یہ بہت اچھا مجھے ان کا جوک لگا ہے. مسٹر یحییٰ بختیار، اور 40 lakhs اور ہیو دیر بین سو مینی کنورٹس، یا پھر 40 لاکھ، اور کیا آپ کے جو جماعت میں اور بھی کوئی آئے ہیں لوگ جو مطلب کہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کوئی لوگ نئے لوگ شامل ہوئے ہیں جو اتنی زیادہ تعداد ہے؟ مرزا ناصر احمد، نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک سرکاری اعداد و شمار کا تعلق ہے اس وقت اعداد و شمار لینے والے ہی نہیں تھے کہ کس فرقہ کی طرف سے کس کو کریں منسوب، کیونکہ عام طور پر وہ غیر مسلم ہوتے تھے اور عام طور پر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان. Mr. Yahya Bukhtiar, no sir, I'm not referring to the census report. Mirza Nasir Ahmad, Mr. Yahya Bukhtiar, the figure given by you to Mr. Justice Munir, your Jamaat, page 33. Mirza Nasir Ahmad, Mr. Yahya Bukhtiar, was 2 lakhs in 1954. Then Encyclopedia of Islam 1960 edition. Mirza Nasir Ahmad, یہ لاہور والی جناب یحییٰ بختیار، ہاں جی. I think no, not لاہور والی. I think it is published in Holland. مرزا ناصر احمد، یہ انکوائری رپورٹ کس صفحے پر ہے؟ یہ منیر کی. مسٹر یحییٰ بختیار، I think page 10. مرزا ناصر احمد، page 10. Yahya Bukhtiar, the Encyclopedia of Islam says that the figure of Ahmadis as given by them, this is 1960 edition, maybe a year or two before the figure was given, is 500,000 throughout the world, out of the whom half are in Pakistan, that is about 2 lakhs. مرزا ناصر احمد، ہاں میرے علم میں نہیں کہ کس نے ان کو یہ اعداد و شمار دیے. مسٹر یحییٰ بختیار، no, I'm just saying because there is no confusion about the figures and members. مرزا ناصر احمد، یہاں لکھا ہے it is stated to me not by whom, 2903. مسٹر یحییٰ بختیار، yes, it is not clear, so we presume perhaps the party concerned may have stated. I would not accept Ahrari's word for it. Page 34. No, perhaps somebody else. Mr. Yahya Bukhtiar, no, but the encyclopedia clearly says that it was stated there by Ahmadis. That may be wrong, but Mirza Nasir Ahmad, ہاں انسائیکلوپیڈیا کے متعلق میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں کہ کس نے ان کو اعداد و شمار دیے ہیں. مسٹر یحییٰ بختیار، they say 500,000 throughout the world. مرزا ناصر احمد، ہاں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں مسٹر یحییٰ بختیار, and at least half of them are in Pakistan. مرزا ناصر احمد، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے علم میں یہ نہیں کہ کس ایجنسی نے ان کو اعداد و شمار دیے. Mr. Yahya Bukhtiar, so sir, to cut it short, if I say that the number of Ahmadis in Pakistan is not more than 200,000, you cannot contradict me through any document. Mirza Nasir Ahmad, I don't like to. میرا اندازہ ہے 35 سے 40 لاکھ آپ کا 2 لاکھ ہے. مسٹر یحییٰ بختیار، سر I'm asking you. مرزا ناصر احمد، نہیں میں اس میں نہیں. مسٹر یحییٰ بختیار، بٹ کین یو سجیسٹ, کین یو؟
page 35. Can you contradict me through documentary evidence, record, your own Jamaat's records? مرزا ناصر احمد: اگر آپ 2 لاکھ کو ڈاکومنٹری پروف دے کر پروو کر دیں تو میں کنٹراڈکٹ نہیں کروں گا. یحییٰ بختیار: تھینک یو. آئی ریلائی آن منیر انکوائری رپورٹ. دیٹ از دا ڈاکیومنٹ سو یو آر ناٹ کنٹراڈکٹنگ اٹ. مرزا ناصر احمد: نہیں میں اس میں تو انہوں نے لکھا ہی کچھ نہیں. مسٹر یحییٰ بختیار: انسائکلوپیڈیا آف اسلام. مرزا ناصر احمد: وہ تو آفیشیل ہے ہی نہیں. مسٹر یحییٰ بختیار: نتھنگ از آفیشیل. مرزا صاحب: if you bring your register, I'm going to accept that. There is no question of official. We are not going to distribute property of members of any particular seat. مرزا ناصر احمد: معاف کیجیے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں تو ایک جو خود سمجھ رہا ہوں. مسٹر یحییٰ بختیار: I just wanted to come at a right number. I said if you could come to right number of the Ahmadis. مرزا ناصر احمد: جب تک صحیح سینسس نہ ہو. مسٹر یحییٰ بختیار: because you yourself are not sure. If you had been sure. مرزا ناصر احمد: I'm not sure. No, I'm not sure. دیکھ لیں ابھی تک میں پیج 35 فنش کر چکی ہوں، لیکن مرزا ناصر احمد کو ابھی تک بھی کوئی شور نہیں ہے، شیورٹی نہیں ہے کہ اس کی جماعت کی تعداد کتنی ہے، ان کی جماعت میں کتنے ممبرز ہیں. جب چندہ لینا ہوتا ہے کھانا پینے کے، اس وقت فوری طور پر کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں جماعت میں اور ابھی تک اتنی فیملی میں اتنے لوگ ہیں. فیملی کے بھی نمبر ان کو پتہ ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت بتاتے ہیں کہ اس فیملی کا یہ بندے نے اتنا چندہ نہیں دیا، اس کے بقایا جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں ابھی تک وہ مسٹر یحییٰ بختیار سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. منیر انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، سینسس آ گیا ہے، اور یہ ہالینڈ سے جو رپورٹ آئی تھی، انسائکلوپیڈیا کی بھی رپورٹ آ گئی، انگلینڈ کی ڈاکیومنٹس جو ان سے تھے وہ آ گئے. اب پتہ نہیں ہر چیز کو ڈینائی کرتے جا رہے ہیں. پیج 36. Mr. Yahya Bukhtiyar: I would have accepted your word that there are 3 million. Mirza Nasir Ahmed: haan. Mr. Yahya Bukhtiyar: but you yourself are not sure. Now sir, I come to your address which you delivered on the 21st of June, Friday 21st of June, which is Zamima number 2. Mirza Nasir Ahmed: haan, wo khutbah Juma. Janab Yahya Bukhtiyar: haan, khutbah Juma where you have. Mirza Nasir Ahmed: haan. Mr. Yahya Bukhtiyar: interpreted freedom of religion, جس کے اندر مذہب کی آزادی کے بارے میں آپ نے کچھ کہا تھا. مرزا ناصر احمد: میں اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خطبہ جمعہ اردو میں تھا اور یہاں غالباً اس کی جناب یحییٰ بختیار خیر آپ کریکٹ کر لیں، یہ ٹرانسلیشن ہے. مرزا ناصر احمد: ہاں ٹرانسلیشن ہے. Mr. Yahya Bukhtiyar: this is very well written and I think there is no mistake as far as language is concerned. You can correct it now. I'm not going into detail of any word, but generally you have said that everyone has a right to say what his religion is. That is the first observation you made. Mirza Nasir Ahmad: ji haan, theek hai. Mr. Yahya Bukhtiyar: it is this. Then sir, you say, I quote, religious freedom therefore means that everyone is free to specify his religion and no power, no government can interfere with the exercise of that right. مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنے مذہب میں آزاد ہیں اور کوئی طاقت یا کوئی گورنمنٹ کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. مرزا ناصر احمد: جی. Mr. Yahya Bukhtiyar: this is on page 14. Then sir, you further go on to say, I proclaim that I am a Muslim. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں کہ پیج نمبر 14 پہ اگر آپ جائیں تو آپ نے کہا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. مرزا ناصر احمد: جی. مسٹر یحییٰ بختیار: who can have the right to say that I am not a Muslim? This would be utterly foolish. This is page 14. Have I quoted you correctly, sir? مرزا ناصر احمد: ہاں اسی میں مفہوم کی میں نے بات کی ہے. مسٹر یحییٰ بختیار: because I have written it down
from here, then, sir, having asserted your right of freedom of religion is terms mentioned just now, you have raised a preliminary objection with regards to the competence of the National Assembly or Parliament to declare as to who is a Muslim and who is not a Muslim. You raised this object in your Mazharnama. Mirza Nasir Ahmad. Mazharnama? Mr. Yahya Bukhtiar. Now, sir, what is the law, the rule, the provision of constitution on the basis of which you objected to the jurisdiction of the National Assembly or Parliament? Page 38. Mirza Nasir Ahmad. हाँ नहीं ठीक है. Mr. Yahya Bukhtiar. You rely on? Mirza Nasir Ahmad. I rely on clauses 8 and 20. ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی غالباً دفعہ 8 ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس ہاؤس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جو اس نے حقوق دیے ہیں ان میں کوئی کم کرے یا اس کو منسوخ کرے. مسٹر یحییٰ بختیار. آرٹیکل 8 اینڈ آرٹیکل 20. مرزا ناصر احمد. غالباً 8 ہے، نکال لیں. Mr. Yahya Bukhtiar, and you have also referred to the Declaration of Human Rights of the United Nations. Mirza Nasir Ahmad. Universal Declaration of Human Rights that dates from 1948. اور جتنی اقوام اس کی ممبر نہیں they became party to the Universal Declaration of Human Rights. Mr. Yahya Bukhtiar. Now, sir, I will not go into greater detail. Mirza Nasir Ahmad. हाँ नहीं. Mr. Yahya Bukhtiar. I will ask a very simple question. Is the Parliament competent to amend Article 8 and Article 20? Mirza Nasir Ahmad. Constitution کیا کہتا ہے? Mr. Yahya Bukhtiar. Yes, by 2/3 majority they can amend through a particular procedure. They can amend. I am not saying I am coming to that, but I am just suggesting a simple proposition. Page 39. Mirza Nasir Ahmad. یہ جو ہے نا Mr. Yahya Bukhtiar, they should not do it. That is different. But I'm just saying, is this Parliament not competent to repeal Article 8 altogether and Article 20 altogether? Mirza Nasir Ahmed. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. یہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے یہ نیشنل اسمبلی یہ سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں سوائے ان پابندیوں کے جو یہ خود اپنے پر عائد کرے. یحییٰ بختیار. That is what I wanted to know. مرزا ناصر احمد. ہاں. مسٹر یحییٰ بختیار. They could do it. مرزا ناصر احمد. نہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے. مسٹر یحییٰ بختیار. I appreciate that they should not do it. They ought not to do it. That is different, but they are legally competent to do it, to repeal Article 20 and to repeal Article 8 or any other provisions. مرزا ناصر احمد. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بھی یہی کہا ہے نا کہ اس کی سپریم لیجسلیٹو باڈی کی حیثیت ہے، ان کے اوپر کوئی ایجنسی نہیں ہے جو پابندی لگا سکے، لیکن کچھ پابندیاں اس سپریم لیجسلیٹو باڈی نے خود اپنے پہ لگائی ہیں. مسٹر یحییٰ. ود دیٹ آئی ایگری. مرزا ناصر احمد. ہاں، ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. پیج 40. مسٹر یحییٰ بختیار. Those are of political natures, religious nature, but not of constitutional nature. مرزا ناصر احمد. ہاں نہیں، میرا اسی طرف اشارہ ہے. السلام علیکم. ذوق آگہی کے سب ساتھیوں کو السلام کی خدمت میں السلام علیکم عرض ہے، اور آگے اب میری باری یہاں سے شروع ہوتی ہے پیج نمبر 40 سے. یہاں پر مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں سر ناؤ آئی کم بیک ٹو یور ایڈریس. آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ اے لاٹ فرام اٹ بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو ٹو کلیریفائی دا پوزیشن.
کہتے ہیں کہ میں اب واپس آپ کی اسپیچ جو ہے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور میں اس میں سے بہت زیادہ حوالے جو ہیں وہ دوں گا اس میں سے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو ٹو کلیریفائی دا پوزیشن، کیونکہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو زیادہ اچھے واضح کرنے کے لیے یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان یور ایڈریس، یہ تم کہتے ہیں کہ اپنی اسپیچ میں جو آپ نے خطاب کیا تھا، دا سیم ایڈریس سر آن پیج 12 یو سے، یہ پیچھے ابھی جو گزرا ہے اس کا یہ 21 جون 1974 کو خطبہ جمعہ انہوں نے دیا ہے، جس میں انہوں نے مرزا ناصر احمد صاحب نے ایک مذہبی آزادی کی وضاحت کی اپنی جماعت کو، تو اس کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو آئین ہے اس کے مطابق ریلیجس جو مذہبی آزادی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو کیسے ہونا چاہیے، تو اس کا یہ اب حوالہ دے رہے ہیں کہ میں آپ نے جو اس کا آپ کا جو خطاب تھا اس میں آپ نے پیج نمبر 12 میں آپ نے یہ کچھ اس طرح کہا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں، میں اس انورٹیڈ کوما اب سٹارٹ ہوتا ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان وچ آور پرائم منسٹر ٹیکس گریٹ پرائڈ اینڈ ان وچ according to this according to his declaration establishes for Pakistan a high position۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے جس میں کہ ان وچ اور پرائم منسٹر، جس میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ گریٹ پرائڈ اس میں لیتے ہیں، اور اس میں اکارڈنگ ٹو ہز اپنی جو بیان کے مطابق وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پاکستان بڑی ہائی پوزیشن میں ہے ان دا آئیز آف دا ورلڈ، دنیا کی نظر میں، اینڈ آرگومنٹس، اور یہ دلیل دیتے ہیں اس رسپیکٹ اینڈ آنر کہ اس کی بڑی رسپیکٹ ہے اور عزت ہے، اینڈ پرووائڈز ان آرٹیکل 20 ایز فالو، اور یہ آرٹیکل 20 میں یہ اس طرح سے کچھ نظر آتا ہے کہ اب وہ آرٹیکل کے حوالہ دے رہے ہیں اے اور بی۔ اے میں لکھتے ہیں ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹس ہز ریلیجن، کہ ہر جو شہری ہے، یعنی جو آرٹیکل 20 کا اس کی شک نمبر اے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہر شہری شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے اور پریکٹس کرنے کا اور تبلیغ کرنے کا، یعنی اپنے اس کو ریلیجن کو پھیلانے کا بھی حق ہے، اینڈ بی دوسرا نمبر یہ کہ ایوری ریلیجس ڈینومینیشن اینڈ ایوری سیکٹ دیئر آف shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution، کہ اس کے رزلٹ میں، یعنی اس کے رزلٹ میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ہے، میں ان کا لفظی ترجمہ کرتی ہوں کہ ہر مذہبی گروپ کو اور ہر ایک سیکٹ کو اس دیر آف، اس وجہ سے، یعنی اس کے رزلٹ میں shall have the right، اس کی اس کا اسٹیبلش کرنے کا رائٹ ہے، اور مینٹین کرنے کا، اس کو جاری رکھنے کا، اور مینیج کرنے کا اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشن جو ہیں، جو ان کے ریلیجس کام، جو ریلیجس جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کو یہ مینیج، مینٹین اور اسٹیبلش کرنے کا حق حاصل ہے، پیج نمبر 12۔ اس کے آگے آفٹر دیٹ یو ریفرڈ، یہ ابھی وہی یا بختیار صاحب بھی بول رہے ہیں، ابھی انورٹیڈ کوما میں نہیں ہے، وہ ویسے بات کر رہے ہیں کہ آفٹر دیٹ یو ریفرڈ ٹو دا پیجز آف دا کانسٹیٹیوشن، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن کے پیجز بتائے ہیں، فرام ویئر یو ہیو کوٹڈ، جہاں پہ تم نے اپنے کا حوالہ دیا ہے، ناؤ ہیئر آئی ایم ریسپیکٹفلی آسک یو سر، اب میں آپ سے میں بڑے عزت کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں، ہیو یو ریپروڈیوسڈ دا ہول آف دا آرٹیکل، کہ آپ نے یہ سارا آرٹیکل کو دوبارہ پروڈیوس کیا تھا، اور ہیو یو فارگوٹن پارٹ آف دس آرٹیکل، یا اس کے آرٹیکل میں کچھ پارٹ آپ نے بھول گئے تھے، مس کیا ہے، یعنی کہ آپ نے، تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میں نے اس کا وہ ابتدائی حصہ چھوڑ دیا جو ہر ذہن میں انڈرسٹوڈ ہے، کہ میں نے نہیں اس کو پورا نہیں کیا اس کے اندر شامل، بلکہ اس کا تھوڑا ابتدائی حصہ جو تھا نا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ہر ایک ذہن میں وہ تو ہوتا ہی ہے، تو یہ بڑی اہم یہاں پہ یہ بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں انہوں نے کی، یعنی کہ یہ
اپنی طرف سے یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا، جب آپ ان کو جماعت کے جو ان کو حوالہ کوئی دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ دیکھیں امام مرزا صاحب نے یہ کہا، یہ حوالہ ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ نے کیوں، کہاں سے آپ نے اتنا بیچ میں اٹھا کے دے دیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ کی بات آپ نے جیسے کی ہے، تھوڑا سا بتا دیا ورنہ اس کے آگے 2 پیج اس کے آگے بھی پڑھیں، 2 پیج پیچھے بھی پڑھیں، اچھی طرح اس کو سارا تمہید جو آگے پیچھے کی وہ بھی ساتھ شامل کریں، پھر نفس مضمون کا آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ وہی بات انہوں نے خود کی ہے، مرزا ناصر احمد نے خود انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کا وہ جو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی حصہ یعنی کہ وہ میں بھی وہ مین چیز اس میں کچھ شرائط اس میں ہوں گی، تو وہ انہوں نے نہیں شامل کیا اپنے اس میں، بس یہ بتا دیا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو آگے بات آئے گی کہ کون سی چیز انہوں نے چھوڑی اور کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر ذہن میں انڈرسٹوڈ ہے، یعنی کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ذہن میں وہ انڈرسٹوڈ ہو، لیکن کہتے ہیں میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آئی ایم گریٹفل دیٹ پارٹ، پھر وہ بھی ڈاٹس ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتے اپنے سینٹینس کو، تو پھر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو لا اینڈ مورالٹی، یہ اس کو انورٹڈ کوما میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ مورالٹی، لا اور مورالٹی کی وجہ سے، یعنی کہ اس شرط کے ساتھ کہ لا اور مورالٹی کی یعنی اخلاقیات اور لا کی شرط کے ساتھ جو تھا نا وہ والا حصہ وہ چھوڑا تھا میں نے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں یس دیٹ مینس that freedom of religion is subject to law, public order and morality. That part is conceded then. تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ جو پارٹ تھا وہ جو یہ تھا کہ that means that freedom of religion جو ہے وہ مشروط ہے کہ وہ پبلک آرڈر پہلے تو قانون کے اندر ہو اور پھر پبلک آرڈر کے مطابق ہو، یعنی کہ پبلک کا آرڈر جو ہے جو نظم و نسق ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور اخلاقیات بھی اس میں نہ ہوں، تو پھر وہ فریڈم آف ریلیجن وہاں پہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو دیٹ پارٹ جو ہے وہ آپ نے پھر تسلیم کر لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں آف کورس اٹس دیئر، کہ ہاں پھر مان گئے، یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں وہ وہاں پر تھا یہ اس کے اندر۔ اب یہاں مسٹر یحییٰ بختیار پھر کہتے ہیں دیر فور یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کو ایزی لیا، یعنی اس کی قدر ہی نہیں کی ہے، یہ کتنی اہم بات تھی، کتنا ایک اہم پوائنٹ تھا، پر یو جسٹ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ فار گرانٹیڈ، دیٹس وائی یو ڈیڈ ناٹ مینشن اٹ، اس لیے تو آپ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، یعنی دیکھیں کہ جو کام کی جو بات تھی، جو نقطہ تھا جو وہ چھپا گئے، کہ یہ بڑی بات ہے کہ یہ فریڈم کی آپ کو اجازت ہے لیکن سبجیکٹ ٹو لا، کہ قانون کے انڈر بھی رہیں اور پبلک آرڈر بھی رہے، اس میں نظم و نسق برباد نہ ہو اور موریلٹی کے اندر بھی ہو، اخلاقیات بھی سے باہر بھی نہ ہو، تو وہ انہوں نے نہیں شامل کیا اپنی سپیچ میں، بلکہ جو ان کو سوٹ کرتا تھا وہ شامل کر کے تو وہ کہا کہ لو جی یہ تو یہ ہمیں یہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، مطلب شک کے بھی اندر جو مین چیز تھی وہ چھوڑ دی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیر فور یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اس لیے تو تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس کو ایسے ایزی لے کے تو بتا دیا، دیٹس وائی یو ڈڈ ناٹ مینشن اٹ، اور تم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، بٹ دین سر یو پروسیڈ فردر، اور پھر آپ آگے چل کے کہتے ہیں اینڈ یو سے ان یور ایڈریس، آپ اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں immediately after what I have quoted just now، جو ابھی جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اس کے فوراً بعد ہی آپ کہتے ہیں، پھر اب یہ انورٹڈ کوما ہے جو انہوں نے کہا in other words this constitution which is a source of pride for us، پھر وہ ان کی سپیچ ہے، یہ میں ان کی وہ حوالہ دے رہے ہیں، میں یہ اپنا یحییٰ بختیار صاحب حوالہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں بتایا ہے ان ادر ورڈز دس کانسٹیٹیوشن کے دوسرے لفظوں میں یہ جو آئین ہے وچ از اے سورس آف پرائڈ فار اس، جو ہمارے لیے بھی عزت کا موجب تو ہے، مطلب کہ پرائڈ کا موجب ہے،
guarantees to every citizen of Pakistan his religion, کہ اپنے ہر گارنٹی دیتا ہے ایوری سٹیزن آف پاکستان کو کہ وہ اس کا مذہب، دیٹ از ٹو سے دا ریلیجن وچ ہی اینڈ ناٹ مسٹر بھٹو اور مفتی محمود اور مسٹر مدودی چوزز فار ہم، کہ ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ، اور وہ مذہب جو کہ وہ خود کہتا ہے کہ وہ اس کا ہے، وہ نہیں جو بھٹو کا ہو یا مفتی محمود کا ہو یا مودودی صاحب کا ہو، وہ چوزز فار ہمسیلف، وہ اپنے وہ چوز کر سکتا ہے اپنے لیے، وہ خود اپنے لیے وہ چوز کر سکتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں وٹ ایور ریلیجن اے سٹیزن چوزز، اور ایک شہری جو بھی ریلیجن چوز کرے، دس از ہز ریلیجن، وہ اس کا مذہب ہے، اینڈ ہی کین اناؤنس اٹ، اور وہ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔ دس کانسٹیٹیوشن گیوز ہم دا رائٹ ٹو اناؤنس ویدر ہی از اے مسلم اور ناٹ، تو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹ دیتی ہے کہ وہ اعلان کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اینڈ ایف ہی اناؤنسز دیٹ ہی از مسلم، اور اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے، then this constitution of which the people's party is proud، تو پھر یہ جو تو پھر وہ مسلمان ہے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو آئین ہے، دستور ہے، of which the people party is proud، جس پہ پیپلز پارٹی کو بڑا مان ہے، پراؤڈ ہیں یہ، and of which we are also proud، اور اس کے لیے ہم بھی پراؤڈ تو ہیں، because of this article، اس آرٹیکل کی وجہ سے گارنٹیز ٹو ایوری سٹیزن، یہ ہر سٹیزن کو گارنٹی دیتا ہے ٹو اناؤنس، کہ وہ اعلان کریں، دیٹ بینگ اے مسلم، کہ ایز اے مسلمان، مسلمان ہوتے ہوئے یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہی از اے مسلم، دین دس کانسٹیٹیوشن گیو ہم دا رائٹ ٹو اناؤنس ویدر ہی از اے مسلم اور ناٹ، تو یہ اس کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اناؤنس کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اینڈ ایف ہی اناؤنسز دیٹ ہی از مسلم، اگر وہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، دین دس کانسٹیٹیوشن، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن آف وچ دا پیپل پارٹی از پراؤڈ، جس پہ پیپل پارٹی بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے، اینڈ آف وچ وی آر آلسو پراؤڈ، اور ہم بھی اس پہ ناز کرتے ہیں، بیکاز آف دس آرٹیکل، اس آرٹیکل کی وجہ سے گارنٹیز ٹو ایوری سٹیزن، یہ ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو یہ گارنٹی دیتا ہے ٹو اناؤنس، کہ اعلان کرے، دیٹ بینگ اے مسلم، کہ ایز اے مسلمان ہی از اے وہابی، وہ وہابی ہے، اور اہل حدیث یا اہل حدیث ہے، اور اہل قرآن یا اہل قرآن ہے، اور بریلوی یا بریلوی ہیں، اور احمدیز یا احمدی ہیں۔ دس از دا میننگ آف ریلیجس فریڈم، یہ ہے ریلیجس فریڈم کا مطلب، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز۔ تو آئی کوٹ سر، وہ کہتے ہیں مرزا ناصر احمد، پھر آئی ان کوٹ سر، وہ کہتا ہے کہ میں اب یہاں پہ میرا انورٹڈ کاما کلوز ہو جاتا ہے۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ٹو مائی مائنڈ، پھر آگے وہ ڈاٹس ہیں کیونکہ آگے سے پھر یحییٰ بختیار بول سکتے ہیں، انہوں نے پورا فکرہ نہیں کیا۔ مصر یحییٰ بختیار کہتے ہیں یس آئی ایم جسٹ آسکنگ ویدر آئی ایم کوٹنگ یو کریکٹلی، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے جو آپ کا جو بتایا ہے، جو حوالہ دیا ہے، یہ صحیح ہے؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں، یس، ہاں ٹھیک ہے۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں I'm not going to ask you questions because first we finish with quotation، کہتے ہیں کہ ابھی پہلے میں آپ کو بھی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے میں آپ کو ان کے حوالے دوں گا سارے، and then I will ask you question، اور پھر بعد میں پھر اس کے بعد پھر سوال پوچھوں گا۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں نہیں ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 42 یہاں پر مسٹر یحییٰ بختیار پھر پوچھتے ہیں دین سر یو فردر سے، پھر اور آگے آپ کہتے ہیں، اب انورٹڈ کاما سٹارٹس، ٹوڈے the meaning of religious freedom is that every man has a right to decide for himself، کہ آج ریلیجس فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو رائٹ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے، فیصلہ کرے کہ ویدر ہی از اے مسلم اور ناٹ، کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ویدر ہی از اے کرسچن اور ناٹ، کہ وہ کرسچن ہے یا نہیں ہے، ویدر ہی از اے جیو اور ناٹ،
کہ وہ جیو ہے یا نہیں ہے جیو، اور whether he is a Hindu or not، یا کہ وہ ہندو ہے یا نہیں ہے، whether he is a Buddhist or not، کہ وہ بدھسٹ ہے یا نہیں ہے بدھسٹ، whether he is an atheist or not، کہ وہ ایتھیسٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ It is for each individual to say which religion he belongs to۔ ہر شخص کے اوپر، ہر فرد کا یہ اوپر یہ ہے کہ وہ اپنا وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس ریلیجن سے بلانگ رکھتا ہے۔ اینڈ نو پاور آن ارتھ، اور کوئی دنیا کی طاقت، اینڈ ناٹ آل دا پاورز آف دا ورلڈ، اور نہ ساری دنیا کی طاقتیں کمبائنڈ مل کر کین ڈپرائیو ہم آف دس رائٹ، اس رائٹ سے اس کو محروم نہیں کر سکتی، انورٹڈ کما کلوز۔ تو یہ ان کی سپیچ کا یہ خطاب تھا جو انہوں نے 21 جون کو 1947 کو اپنے خطبہ جمعہ میں کیا، اور جس کا یہ حوالہ یا بختیار نے دیا ہے کہ آپ نے یہ جو ساری اس کی فریڈم آف ریلیجن کی جو ساری تفصیل آپ نے بیان کی ہے اپنی جماعت میں، تو یہ میں اس کے حوالے دے رہا ہوں، اور انہوں نے بیچ میں کنفرم بھی کیا ہے کہ آپ میں صحیح حوالے دے رہا ہوں نا، تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر اب یہاں انورٹڈ کوما کلوز کے بعد وہ پوچھتے ہیں، سو سر اکارڈنگ ٹو یو دس رائٹ، یہ جو حق ہے آپ کے مطابق، جس طریقے سے آپ نے اس کو سامنے رکھا ہے، تو ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوتی تو ان کی، تو مرزا ناصر احمد بول پڑتے ہیں، از ان الائنیبل، کہ یہ ناقابل تلافی ہے۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں از ایبسولوٹ، ہاں مکمل طور پہ، ان ریسٹرکٹیڈ، unqualified, unconditional, no power on earth can interfere۔ کہتے ہیں آپ نے تو یہ کہا ہے کہ absolutely اور مکمل طور پر، اور کسی بغیر کسی ریسٹرکشن کے، اور بغیر کسی اس کو qualified، یعنی کہ اس کے بیٹھتا ہی نہیں ہے یہ qualification کے بغیر، اور کسی بھی کنڈیشن کے بغیر، اور کوئی بھی طاقت دنیا کی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، آپ نے تو یہ کہا ہے۔ تو مطلب کہ دیکھیں وہ 3 چیزیں تھیں نا، کہ لا اور موریلٹی اور ان چیزوں کے انڈر میں رہنا چاہیے، تو اس کو بھلا کر انہوں نے ٹوٹل فریڈم اور انکنڈیشنل، اور کہتا ہے کہ نو پاور، کوئی چیز کوئی کسی کو اس بات سے مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ جو جی چاہے وہ اناؤنس کرے کہ وہ یہ ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو اس سے کوئی ریسٹرکشن کر سکے کہ بھی نہیں 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 تم ایسے نہیں ہو، تم اپنے مرضی کا نہیں بتا سکتے ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو لا میں جو چیز ہے، جو مین چیز تھی، وہ تو آپ نے چھوڑ دی۔ اچھا، اب یہاں پہ مرزا ناصر احمد صاحب کہتے ہیں، یہاں یہ مرزا ناصر احمد، یہاں یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہونا چاہیے دماغ میں، یہاں پریکٹس کی بات نہیں ہے، اعلان کی بات ہے۔ کہتے میں نے تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے صرف یہ اعلان کی بات کی ہے کہ وہ اناؤنس کر سکتا ہے، اور یہ ایبسولوٹ رائٹ جو ہے، ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ کہتا ہے کہ ہاں یہ مکمل رائٹ ہے ہر شخص کو کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ اور لا، موریلٹی اور پبلک آرڈر جو ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جس وقت وہ اپنے عقائد کے مطابق کچھ مظاہرے کرتا ہے، یعنی یہ میں ابھی ان کے الفاظ بول رہی ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ کہتے ہیں لا، موریلٹی اور پبلک آرڈر جو ہیں وہ تو اس وقت جاتے ہیں جب وہ کچھ مظاہرے کرتا ہے، مینیفیسٹیشن آف ہز کریڈ، اپنے کریڈ کو شو کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اپنے عقیدے کا۔ لیکن جہاں تک پروفیشن کا سوال، یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، لیکن جہاں تک یہ کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے ہر انسان کا۔ پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں یہاں پر، اور کہتے ہیں کہ یہ تو میں تو یہی مانتا ہوں کہ میں یہ ایبسولوٹ ہر شخص کا مکمل بنیادی یعنی حق ہے ہر انسان کا، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، ناؤ سر یو ہیو یوزڈ دا ورڈز ان دا اسپیچ، اور آپ نے جو اسپیچ میں جو ورڈ یوز کیے ہیں، اینڈ آئی پوائنٹڈلی ڈرا یور اٹینشن ٹو دیم، اور میں اس کو خصوصی طور پہ پوائنٹ کرتے ہوئے آپ کی جو اٹینشن ہے وہ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دے آر، وہ ہیں، اب ان کے وہ لفظ بتا رہے ہیں، اور وہ انورٹڈ کوما میں،
he has the right to say, to specify, to proclaim, to decide, to announce. کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، یا انورٹڈ کوما کلوز ہے، کہ اس کو حق ہے کہ وہ کہے، اسپیسیفائی کرے، یعنی اس کو ڈیفائن کرے، اور اس کو کلیم کرے، اور ڈیسائیڈ بھی کر لے، اور پھر اناؤنس، اعلان کرے. تو مرزا ناصر کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہی ہے. ہاں یہی وہی ہے. پروفیس کے معنی کیے ہیں میں نے، یعنی پروفیس کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیس کے معنی کیے ہیں جو اس میں آیا ہے. میں نے اپنی طرف سے پروفیس کے معنی کیے ہیں. ون مائٹ ایگری ود اٹ اور ناٹ. تو اگر کوئی اس سے اگری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو میں نے تو وہی پروفیس کا جو لفظ تھا وہ میں نے اس کے معنی کے مطابق میں نے یہ بتایا ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، سر ایز آئی سیڈ بیفور، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، مرزا ناصر احمد اوپر سے ساتھ ہی بول پڑتے ہیں، اس کا تعلق پریکٹس سے آ جاتا ہے نا، کہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہے وہ اور ہے، اس کا تعلق آ جاتا ہے اس میں. تو وہ تو صرف اناؤنس کرنے کی بات میں نے کی ہے کہ وہ اناؤنس کر سکتا ہے جو جی چاہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ پریکٹس جو ہے، اگر جو کوئی بلیو کرتا ہے تو کیا وہ پریکٹس نہیں کرتا؟ اسلام تو ہے ہی پریکٹس کا مذہب. ہمیں اسلام تو پھیلا ہی پریکٹس کی وجہ سے ہے. جہاں جہاں مسلمان گئے، جہاں جہاں انہوں نے تبلیغ سے، ان کی پریکٹیکل تبلیغ تھی، ان کی اپنی جو شخصی جو ان کا کردار تھا وہی ان کی تبلیغ تھی. جس ملک میں گئے لوگ ان کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے تھے، کیونکہ وہ ان کو ان کے ہر چیز کا ان کو پتا تھا یہ کیا کرتے ہیں. تو وہی تبلیغ، چلتے پھرتی تبلیغ تھے. تو وہی کہتے ہیں کہ وہ اناؤنس تو میں نے کہا ہے کہ کر سکتا ہے، لیکن پریکٹس تو نہیں نا. وہ تو اس کا تعلق تو پریکٹس سے آ جاتا ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں دیٹ ہی، بولنے لگتے ہیں. تو پھر مسٹر ناصر احمد کہتے ہیں اس میں پریکٹس میں نے نہیں کہا، یعنی کہ میں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ پریکٹس بھی کرے، میں نے کہا صرف اعلان کر سکتے. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں بٹ یو پروفیس سم تھنگ، لیکن آپ نے دعویٰ کیا ہے کچھ. اف یو تھنک یو آر اے مسلم، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مسلم ہو. اف یو بلیو یو آر اے مسلم، اگر تم یقین کرتے ہو کہ تم مسلم ہو. نو بڈی کین، تو وہ وہیں پہ بات ان کی کاٹ دیتے ہیں مرزا ناصر احمد. پھر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. تو یہاں پر مسٹر یحییٰ بختیار پھر آگے کہتے ہیں آئی ایم سبمٹنگ دیٹ اف یو اناؤنس دیٹ then that means either a speech is called for as you write. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں کہ میں یہ جمع کرانے، سبمٹنگ کا مطلب ہے، لیکن یہاں پر رزلٹ کے طور پر آ رہا ہے کہ میں اس میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں دیٹ اف یو اناؤنس، کہ اگر تم اناؤنس کرو، اعلان کرو، then that means، تو پھر اس کا مطلب ہے either a speech is called for، کہ ایک جو ہے اعلان جو ہے اس کو بلایا جائے گا، یعنی کہ اس کی وضاحت کی جائے گی. for as you write، اس کے لیے جو تم لکھو گے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں یہ اعلان کرتا ہے آدمی کہ میں مسلمان ہوں. تو جناب یحییٰ بختیار کہتے ہیں اعلان کرتا ہے یا لکھتا ہے، کہ اعلان کرے چاہے یہ وہ لکھے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں یا لکھتا ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں اٹ مینز سم ایکشن. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لکھنا تو ایکشن میں ہی ہے نا، اٹ مینز سم ایکشن، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایکشن وہ کرتا ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں. مسٹر یحییٰ بختیار ٹو ایکسپریس، مرزا ناصر احمد ایکسپریشن آف ونز بلیف، کسی کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. مسٹر یحییٰ بختیار کہتا ہے ونز بلیف سو دیٹ، کسی کا عقیدہ، یقین، ایمان، کسی کا ایمان سو تاکہ وہ. تو پھر مرزا ناصر احمد ان کے اوپر بولتے ہیں مرزا ناصر احمد ناٹ پریکٹس آن اٹ، اس پہ پریکٹس نہیں کرنا. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں وین بلیف از ایکسپریسڈ، جب ایک
جو بلیف ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، وہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ایون دیئر یو کلیم، چاہے وہاں پہ آپ اس کو کلیم کریں، دعویٰ کریں. ٹو دس ایکسٹینٹ آئی مین، تو اس حد تک میرا مطلب ہے. ہاں ہاں، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، ہاں ہاں، اس حد تک. تو یہ بختیار کہتے ہیں that there should be no interference by the state، کہ وہاں پر اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ ٹو مائی مائنڈ، میرے ذہن میں، یا یہ بختیار کہتے ہیں اور اینی باڈی، یا کسی کو بھی. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میں اس پر میرا یہی ایمان ہے، ہاں میرا کچھ ایسے ہی، میرا بھی یہی خیال ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں سو سر اف اینی باڈی ڈکلیئرز دیٹ ہی از اے مسلم، اے کرسچن، اے بدھسٹ، نو ون شوڈ کویسچن ہز اناؤنسمنٹ اور ڈکلریشن. یہ سوال کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں، کویسچن مارک کے آخر میں کہتے ہیں سو سر اگر کوئی بھی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، کرسچن ہے، بدھسٹ ہے، تو کوئی بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے جو اس کو اس وضاحت کے اوپر یا اس اناؤنسمنٹ پہ ان سے وضاحت طلب کرے. اس اعلان پہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے جو اس کو اس پہ پوچھے اس کو کہ اس نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نو ورلڈلی اتھارٹی، کوئی دنیاوی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں از اتھورائزڈ اور امپاورڈ ٹو کویسچن دیٹ، تو کیا پھر کوئی جو امپاورڈ پیپل ہیں یا جو کوئی اتھارٹی والے ہیں وہ ان کو کویسچن کر سکتے ہیں. ہز ورڈ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ فار دس، تو کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے مان لینے چاہیے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں، وہ جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان ہمیں کہنا پڑے گا. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو بٹ سر دیر آر سم فردر کمپلیکیشنز ان مائی مائنڈ، کہتے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور پیچیدگیاں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. مسٹر ناصر کہتا ہے، مسٹر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں، وہ جب آئیں گے ہم وہاں when we reach that، وہ کہتے ہیں اچھا جب وہ بات ہوئے گی پیچیدگیوں کی وہ بھی کر لیں گے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. تو مسٹر یحییٰ بختیار اب ان کو ایک بڑی گہری بات سمجھا رہے ہیں یہاں پر ان الفاظ میں آگے. وہ کہتے ہیں، یحییٰ بختیار کہتے ہیں supposing a person knowingly with ulterior motive، کہ فرض کریں کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کوئی الٹیریئر موٹیو سے، یعنی کہ کوئی چھپے ہوئے جو کوئی ریزن کی وجہ سے، کسی بھی چھپی ہوئی وجہ سے، فار سم میٹیریل گین، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی خاطر، فالسلی ڈکلیئرز، جھوٹے طور پہ یہ بیان کر دیتا ہے دیٹ ہی از کرسچن، کہ وہ کرسچن ہے، when in fact he is not، جبکہ وہ ایکچوئل میں نہیں ہے، اور he is a Muslim، یا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کا بھی ڈکلیئر کر دیتا ہے when in fact he is not، جبکہ وہ نہیں ہے. تو مسٹر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں he is not، وہ نہیں ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں do you still think that، پھر بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ، مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں now we are going to find out that he is a hypocrite. کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ تو پھر منافق ہوگا، منافق ہے پھر، he is a hypocrite، کہ وہ منافق ہے. تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں but if we can find out، لیکن اگر ہم یہ پتا چلا سکیں then we can interfere if he falsely does it، کہتے ہیں کہ اگر ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے پھر ہی ہم پتہ چلا سکیں گے نا کہ اگر وہ جھوٹے طور پر ایسے کرتا ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اگر وہ ہپوکریٹ اور اسلام، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم نے پھر بھی اس کو مسلمان کہنا ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اگر وہ منافق بھی ہے اور وہ کہتا ہے اسلام اور قرآن کریم تو یہی کہتا ہے کہ تم نے پھر بھی اس کو مسلمان کہنا ہے. مسٹر یحییٰ بختیار کہتا ہے Now, sir, I'm just asking you
that if I personally know a person that he is a Muslim, کہتے ہیں کہ اگر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے، ایک شخص ہے اور وہ مسلمان ہے، بٹ فار سم ورلڈلی گین، لیکن کوئی دنیاوی فائدوں کے لیے، مرزا ناصر احمد اس کے اوپر پھر بول پڑتے ہیں کہتے ہیں اچھا، اور یعنی کہ اپنی طرف سے یہ کہ ایک ایکسپریشن دیتے ہیں کہ او اچھا اچھا یہ بات تم کر رہے ہو. تو یہ بختیار کہتے ہیں فار سم ایڈوانٹیجز، کوئی کسی وہ مفاد کی خاطر، کسی کو کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مرزا ناصر مسٹر یا بختیار ہی فالسلی ڈکلیئرز ہمسیلف ٹو بی اے کرسچن، وہ ایسے جھوٹے طور پہ کہہ دیتا ہے کہ وہ کرسچن ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں جی. تو مسٹر یائی بختیار کہتے ہیں ڈو یو تھنک وی اسٹل شوڈ ناٹ انٹرفیئر بیکاز ہی ہیز اناؤنسڈ اٹ، دیٹ از ہز فریڈم. وہ کہتے ہیں کہ پھر تم کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر وی اسٹل شوڈ ناٹ انٹرفیئر، پھر بھی ہم اس کو کوئی مداخلت نہ کریں کہ اس نے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے کو اناؤنس کی آزادی ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں آپ نے کہا میں جس کو جانتا ہوں، انورٹڈ کوما میں، کہ میں جس کو جانتا ہوں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر تو مثلا میں جانتا ہوں اینی باڈی، میں اور آپ، آئی مین نو آئی مین نہیں، یا بختیار کہتے ہیں نو آئی مین میں اور آپ، اینی باڈی. تو یہ پیج نمبر 46 ہے. آگے وہ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نہیں، میں نے اسی واسطے میں کو اپنے اوپر لے لیا ہے. کہتے ہیں اسی لیے میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے میں کو اپنے اوپر لیا ہے کہ میں اپنی طرف یعنی اپنا مثال دے کے بتاؤں. تو یا بختیار کہتے ہیں نہیں. پھر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا تھا، نہیں میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کہ میں تو ایسے اپنے اوپر مثال کے طور پہ لیا تھا. لیکن مسٹر یا بختیار کہتے ہیں آئی نو ہم پرسنلی، یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آئی نو ہم پرسنلی. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اگر میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں تو میرا کوئی حق نہیں ہے. کہتے ہیں اگر میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں پرسنلی تو پھر میرا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس کو کہوں کہ تو نہیں ہے مسلمان. تو یا بختیار کہتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتا ہے بالکل نہیں حق میرا، یہ تو بڑا فساد ہو جائے، پیدا ہو جائے. کہتے ہیں اگر میرا بالکل حق نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں اگر اس کو روکوں گا تو پھر تو بڑا فساد برپا ہوگا. تو مسٹر یا بختیار کہتے ہیں ناؤ I'm not giving the example. کہتے ہیں کہ اچھا اب میں آپ کو اس ایگزامپل میں نہیں میں بتا رہا. یعنی وہ ان کو مرزا ناصر احمد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بات سمجھا کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ ایک اور مثال دیں گے ان کو. کہتے ہیں سر of a man who is about to be killed and to save his life، اگر کوئی ایک آدمی ہے جو کہ قتل ہونے والا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے he says، وہ کہتا ہے کہ I am a Muslim، کہ میں مسلمان ہوں، اور کہتا ہے کہ I am a Christian، میں کرسچن ہوں. اور supposing a religious fanatic is going to kill him، کوئی مذہبی متشدد پرسن جو ہے وہ اس کو کل کرنے والا ہے someone because he does not belong to his faith، کیونکہ وہ اس کے فیتھ میں نہیں ہے. تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں یا. تو بختیار صاحب کہتے ہیں کہ آئی نو دیٹ از پرمیسیبل، میں جانتا ہوں کہ یہ تو اجازت ہے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیٹ ایگزامپل، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس کو جان بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے، تو اس لیے میں یہ ایگزامپل بھی نہیں لیتا. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں یا ان کی یہ انکویزیشن ہے، یا کہ جو کہ کلیریکل کورٹ نے کی ایک وقت میں. کہتے ہیں کہ یا یہ ان کی جو پوچھ گچھ ہے، انکویزیشن جو ہے پوچھ گچھ ہے، جو کہ مذہبی علماء نے کی ہے ایک وقت میں جو مذہبی علماء نے کی تھی. اور اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا اور جو اس وقت فیصلہ ہوا عیسائی کیلرگی نے، وہ یہ تھا کہ اس کو تم سٹیک پر برن کر دو، rather roast him on the fire، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں کہ مرزا ناصر احمد نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی جو پوچھ گچھ ہوتی ہے وہ تو اتنی متشدد بھی ہوتی ہے کہ بعض جو
مذہبی جو علماء تھے انہوں نے ایک دفعہ عیسائی جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا، عیسائی راہبوں نے، وہ یہ تھا کہ تم اس کو آگ میں جلا دو تو اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا اس کا۔ اب یہ اس کی تو کوئی یہاں سینس نہیں میک کرتی کہ انہوں نے کیوں یہ ایک عیسائیوں کی بات کا، وہ پرانے میں زمانوں میں ہوتا تھا ایسے کہ وہ آگ پہ جلاتے ہوتے تھے مذہبی طور پہ اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا عیسائیوں میں نا، لیکن آج کل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو پرانے زمانے کا عیسائیوں کا حوالہ دینے کا بنتا تو نہیں تھا کوئی تک یہ، لیکن انہوں نے بہرحال یہاں پہ بیان کر دیا۔ سوری بہت لمبا یہ میسج ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ اچھا، اب مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو نو آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا کیس آف ایون دیٹ پرسن ہو ان آرڈر ٹو سیو ہز لائف، نہیں میں تو بلکہ اس شخص کا بھی میں کیس نہیں یہاں پہ بیان کر رہا جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان آرڈر ٹو سیو ہز لائف، اپنی جان بچانے کی خاطر میں ایک فالس ڈکلیریشن کر رہا ہے۔ سپوز ہی از اے کرسچن، فرض کرو کہ وہ ایک کرسچن ہے۔ مرزا نصر کہتا ہے نہیں، یہاں بھی وہی، میں بھی یہی مثال دے رہا ہوں۔ ہاں کہتے ہیں کہ ہاں بھی میں بھی تو کرسچن کی مثال دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی محفوظ کرنے کے لیے پروٹیسٹنٹ ہونے کے باوجود رومن کیتھولک ہونے کا اعلان کرے، کہ اگر وہ ہے تو پروٹیسٹنٹ لیکن اس کے باوجود وہ رومن کیتھولک ہونے کا اعلان کرے گا، تو اس اعلان کے بعد بھی اسے برن کر دو۔ تو چونکہ وہ جھوٹا اعلان کرتا ہے تو اس لیے اس کو برن کر دو اور اس فیصلے کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے یا دوزخ میں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار اس کے جواب میں کہتے ہیں نو یس آئی ایم ناٹ گیونگ دیٹ ایگزامپل، کہتے ہیں ہاں چلو پھر میں یہ ایگزامپل نہیں دینا چاہ رہا، بٹ آئی ایم جسٹ، تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں دیٹ از ون آف دا ویری ایکسٹریم ایگزامپلز ان دس کیس، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کیسز میں یہ بڑی شدت والی بہت سویئر کائنڈ آف مثال ہے اس طرح کے کیسوں میں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو بٹ دیئر سر اف اے پرسن ہیز ٹو سیو ہز لائف، اگر کسی شخص کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے جب، تو اٹ از پرمیسیبل، تو یہ الاؤڈ ہے ٹو ٹیل اے لائی، کہ اپنی کہ وہ جھوٹ بتا دے ٹو سیو ہز لائف، اپنی جان بچانے کے لیے۔ آئی تھنک، سوالیہ طور پہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نو آئی ڈونٹ تھنک، مرزا ناصر کہتے ہیں نہیں میرا تو نہیں خیال یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جھوٹا جو ہے وہ کوئی بیان دے دے۔ تو آگے مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آئی مین I don't know, sometime you sacrifice the truth in the very interest of truth۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپ سچائی کی قربانی دیتے ہو، سچائی کی ہی فائدے کے لیے، سچ کے فائدے کے لیے سچائی کی ہی قربانی دینی پڑتی ہے، سچ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اف اے مین از انوسینٹ، اگر کوئی آدمی معصوم ہے، بے گناہ ہے، اینڈ somebody از گوئنگ ٹو کل him، اور کوئی اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے جسٹ بیکاز ہی ڈز ناٹ belong ٹو his faith، کیونکہ وہ اس کے فیتھ سے تعلق نہیں ہے اس کا، اینڈ آئی سے نو ہی از ناٹ دیٹ belongs ٹو دیٹ کاسٹ اور ٹو دیٹ ریلیجن، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ اس تعلق نہیں رکھتا اس ذات یا اس مذہب سے۔ اٹ ہیپنڈ نیئر خزدار، اب مثال دے رہے ہیں کہ خزدار کے قریب ایسا واقعہ ہوا۔ دیر واز اے پولیس مین، ایک پولیس مین تھا نیئر اباؤٹ 1965 اور دیٹ ٹائم، کہتے ہیں یہ 65 یا اس کے قریب کی یہ بات زمانے کی بات ہے۔ دیر واز اے پولیس مین ٹریولنگ ان اے بس اینڈ سم آف دوز پیپل، ٹریولنگ پیپل، اور کچھ اس میں جو سفر کر رہے تھے مسافر لوگ، گاٹ ہولڈ آف دیٹ بس، اس میں انہوں نے بس کو پکڑ لیا along with others، کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس میں، the policeman was not in uniform، جو پولیس مین اس میں تھا بس میں وہ یونیفارم میں نہیں تھا، but they found the uniform packed up in the bus، لیکن بس میں ان کو اس کا یونیفارم پیک اپ کیا ہوا مل گیا۔ The policeman and other people were taken away with the intention to kill them، تو پولیس مین اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو ایک سائڈ پہ وہ لے گئے کہ ان کے یہ ارادہ تھا کہ وہ ان کو کل کریں۔ ون آف دا مولویز دیئر، جو ان میں ایک مولوی تھا، who knew that this man was a policeman، جو جانتا تھا کہ وہ آدمی پولیس مین ہے، took oath on Quran and said، اس نے قرآن پہ حلف لے لیا، قسم کھا لی،
اور کہا آئی نو دیٹ ہی از ناٹ اے پولیس مین، کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیس مین نہیں ہے، ٹو سیو ہز لائف، اس کی جان بچانے کے لیے. ڈو یو تھنک دیٹ مین کمیٹڈ اے کرائم بائی ٹیلنگ اے لائی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی نے یہ جھوٹ بتا کے کوئی کرائم کیا ہے، جرم کیا؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نہیں نہیں. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں I'm just saying this that sometime one may do it but I am not taking these example سر، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی ایسے کر سکتا ہے، یعنی کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور میں یہ ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تو گوئنگ ٹو کم ٹو ارتھ اینڈ ٹیک ویری سمپل ایگزامپلس. اور میں اس میں آپ کو صفائی کے ساتھ بہت ہی سمپل ایگزامپلس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں جی ہاں جی وہ لے لیں، پھر ہاں پھر ٹھیک ہے وہ ایگزامپل لے لیں، ان کا مطلب ہے. یہ بختیار صاحب کہتے ہیں ناؤ سر سپوزنگ ایز وی ہیو اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز ان گیٹنگ ایڈمیشن ان کالجز دیز ڈیز. ایک سمپل اگزامپل کر کے ان کو اب بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا میں دیکھیں آج کل کالجز میں ایڈمیشن لینے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آج کل کالجز میں بڑی مشکل سے داخلہ ملتا ہے، یو نو دیٹ، آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو وی ٹیک اے میڈیکل کالج، تو ہم ایک میڈیکل کالج کی مثال لے لیتے ہیں. فار انسٹنس ڈو میڈیکل کالج، مثال کے طور پر ڈو میڈیکل کالج جو ہے کراچی میں ہیز گاٹ 200 سیٹ، اس میں 200 سیٹیں ہیں. ناؤ دیر آر اباؤٹ 1000 مسلم بوائز، اب تقریباً 1000 مسلمان لڑکے ہیں. آل فرسٹ ڈویژنس، سب کی فرسٹ ڈویژن ہے. کنٹیسٹنگ فار دیز 200 سیٹ، وہ ان 200 سیٹوں کے لیے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. بٹ آؤٹ آف دیم، لیکن ان میں سے 10 آر ریزروڈ فار مائنورٹیز، 10 سیٹیں جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے وقف وہ ریزرو ہیں. تو کرسچنز، ہندوز، پارسیز، جو کہ کرسچن، ہندو اور پارسی ہیں. آؤٹ آف 10، ان 10 سیٹوں میں سے 6 آر ریزروڈ فار ہندوز، سمجھے کہ 6 جو ہیں وہ ہندوؤں کے لیے ریزرو ہیں. 3 آر آلسو فرسٹ ڈویژنرز، اس میں 3 جو ہیں وہ فرسٹ ڈویژنر ہیں. سو دے کانٹیسٹ امانگ دیم سیلف، تو وہ پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. یعنی کہ 6 لوگ ہیں لیکن 3 ان میں فرسٹ ڈویژنرز ہیں، تو ان کا 6 لوگوں کا آپس میں ہو جائے گا، وہ 3 سیٹیں وہ لے لیں گے، آپس میں مقابلہ ان کا ہو گیا. 3 آر ریزروڈ فار کرسچنس، 3 سیٹیں جو ہیں وہ کرسچن کے لیے ہیں. 1 فار پارسی، اور 1 پارسی کے لیے. دیر از آلسو 1 فرسٹ ڈویژنر پارسی، اور 1 فرسٹ ڈویژنر پارسی بھی ہے. اینڈ ہی ول گو اینڈ ٹیک دیٹ سیٹ، وہ تو چلو جا کے وہ اپنی سیٹ لے لے گا. ایک وہ ہے پارسی اور اس کو 1 سیٹ اس کی بھی مل گئی. ناؤ امنگ دا کرسچن، اب صرف کرسچن جو رہ گئے ہیں، دیر آر 6 اور 7 کینڈیڈیٹس، 6 یا 7 کینڈیڈیٹس ہیں. اینڈ دیر آر 3 سیٹس، اور ان کی صرف 3 سیٹیں ہیں. بٹ دیر از اونلی 1 سیکنڈ ڈویژنر کرسچن، لیکن ان میں تعلیمی حالت ان کی یہ ہے کہ 1 سیکنڈ ڈویژنر ہے کرسچن، اینڈ دا ریسٹ آر تھرڈ ڈویژنر، اور باقی جو ہیں وہ تھرڈ ڈویژنز ہیں ان کی. Now I want to get on to in that college. میں اگر اس کالج میں جانا چاہتا ہوں، I have got a first division، اور میری فرسٹ ڈویژن ہے، but not a very high first division، but بہت زیادہ ہائی فرسٹ ڈویژن نہیں ہے. If I put it in my admission form، اگر میں اپنے ایڈمیشن فارم میں لکھ دوں کہ یا بختیار کرسچن، یا بختیار جو ہے میں کرسچن ہوں. Now you think the principal of the college, knowing very well, should not interfere، کہ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کالج کا جو پرنسپل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے وہ جانتا ہے اچھی طرح، تو وہ وہ مجھے انٹرفیئر نہ کرے، پوچھے نہ کہ تمہارا کیا ریلیجن ایسے چینج کیوں کیا، یا تمہارا تو کچھ اور ریلیجن ہے. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں یو ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو ڈکلیئر یور کرسچینٹی، کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی کرسچینٹی کو ڈکلیئر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو یعنی کہ اس کے بجائے یہ کہنے کے، کیونکہ یہاں پہ یہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے، یا جب میں ہوں اپنی جگہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا اور میرا پرنسپل جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن وہ سیٹ کرسچن والی سیٹ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی یعنی کہ اچیو کرنے کے لیے کہ میں داخلہ اس میں لے لوں، تو مجھے ادھر نہیں ملا بیکاز میرا اتنی ہائی ڈویژن نہیں تھی، تو باقی مسلمان لڑکوں میں سے میں رہ گیا ہوں، تو میں کرسچن بن کے داخلہ لے لوں۔ تو مرزا ناصر احمد یہاں پر بھی جواب دیتے ہیں کہ یو ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو ڈکلیئر یور کرسچینٹی، تو آپ کو تو اپنی کرسچینٹی بتانے کا حق نہیں ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آئی ہیو نو رائٹ، مجھے رائٹ نہیں ہے، بٹ آئی ایم ڈیسیونگ، لیکن میں دھوکہ دے رہا ہوں، آئی ایم چیٹنگ، میں چیٹ کر رہا ہوں، آئی ایم فالسلی ڈکلیئرنگ دیٹ وٹ آئی سے، اور میں جھوٹے طور پہ بیان دے رہا ہوں جو بھی میں کہہ رہا ہوں، بیکاز آئی نو، کیونکہ مجھے پتہ ہے دیٹ دس از اے فنڈامنٹل رائٹ، کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، اینڈ نو بڈی آن ارتھ کین انٹرفیئر، اور کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ اس ارتھ میں، وہ اس میں مجھے نہیں انٹرفیئر کر سکتا، اینڈ وائی شوڈ آئی ناٹ ٹیک ایڈوانٹیج، تو پھر میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مذہب کو جو مرضی تم ڈکلیئر کرو تو وہ تمہارا حق ہے، اور دوسرے کو وہی بلیو کرنا چاہیے، تو وہ اس کا پھر میں فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں، کیونکہ یہ آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے لاء میں ہے کہ جو بھی اس کا ریلیجن ہے وہ بتائے، تو پھر میں کیوں اس کا فائدہ نہ اٹھاؤں اس بات کا، اور میں اپنے آپ کو جو میں ڈکلیئر کر رہا ہوں، بے شک میں چیٹ سے ڈکلیئر کر رہا ہوں، تو وہ ان کو بلیو کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں ڈو یو تھنک دا ورلڈ از ناٹ فل آف تھیوس، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ چوروں سے نہیں بھری ہوئی؟ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں آپ دوسرے اینڈ پر بات کر رہے ہیں، میں اس اینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ ایک اور طرف سے بات یہ لے کر آ رہے ہیں، میں تو اور بات کر رہا ہوں۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو سر، پیج نمبر 49، نو سر آئی ایم، وہ ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، تو مرزا ناصر احمد نے وہیں پہ ان کو اوپر ان کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آئی ایم آسکنگ، مسٹر چیئرمین کہتے ہیں نو دا پروپوزیشن ہیز بین پٹ بائی دا لائر، مسٹر چیئرمین بیچ میں بول پڑتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تجویز پیش کی گئی ہے وکیل کی طرف سے، اینڈ دا وٹنس ہیز ٹو رپلائی ٹو دیٹ پروپوزیشن، اور وٹنس جو ہیں ان کو جواب دینا ہوگا اس تجویز کا، ہی میں ایگری اور ہی میں ناٹ ایگری، کہ وہ اس بات پہ ایگری کرتا ہے یا نہیں ایگری کرتا ہے، یعنی کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ یس اور نو کا جواب دیں کہ آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں ایگری کرتے، بجائے اس کے کہ وہ وہی لمبی سٹوری اس کو بار بار اگزامپل دے دے کہ وہ ریپیٹ کرتے جائیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے مرزا ناصر احمد صاحب۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں دیر از نو کوسچن آف اگرینگ، کہتے ہیں ایگری کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، بٹ آئی سے you know that there are cheats in this world, and you know that people cheat, and you know that people deceive، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں چیٹ ہے، ڈیسیو ہے، دھوکے بازی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ایوری ون آف us should condemn that، کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو کنڈیم از ون تھنگ، کہتے ہیں مذمت تو ایک علیحدہ چیز ہے سر، بٹ اف یو آر انویسٹڈ ود سم اتھارٹی، لیکن اگر آپ کو کچھ اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، یو آر دا پرنسپل آف اے کالج، آپ ایک کالج کے پرنسپل ہیں، اینڈ یو ہیو بین دا پرنسپل آف اے کالج، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو رہے بھی ہیں کالج کے پرنسپل، اینڈ وین دا فارم کمز ٹو یو، جب آپ کے پاس فارمز آتے ہیں، اینڈ یو نو دیٹ یحییٰ بختیار فرسٹ ڈویژن، اور آپ جو کو پتہ ہو کہ یحییٰ بختیار جس کی فرسٹ ڈویژن ہے cannot get in because his marks are low among the first divisioner، کہ فرسٹ ڈویژنر میں میرے نمبر جو ہیں وہ کم ہیں، بٹ ہی says، لیکن پھر وہ کہتا ہے that he is a Christian، کہ وہ کرسچن ہے، now I can't question his faith، کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ تم وہ پھر آپ اس کے فیتھ کو کویسچن نہیں کر سکتے،
دس از ہز فنڈامنٹل رائٹ، کہ یہ کیونکہ اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی کہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو مرضی اپنا عقیدہ ڈکلیئر کر دے، تو میں اس کو کویسچن نہ کروں۔ آرٹیکل 20 گارنٹیز، کیونکہ آرٹیکل جو 20 ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے، سو دیئر فور ہی ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ سر۔ تو اس وجہ سے اس کو پھر کیا کالج میں داخلہ میں لے لوں، بجائے باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، لیکن بیکوز اس نے کہہ دیا ہے کہ میں کرسچن ہوں، کیونکہ اس نے وہ سیٹ لینا چاہ رہا ہے، تو پھر میں اس کو اس میں ایڈمٹ کر لوں۔ تو مرزا نصر احمد کہتے ہیں ہوں، یعنی مرزا نصر احمد بات کو سمجھتے ہوئے ہوں کرتے ہیں۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں آئی ایم آسکنگ یو دس، یعنی کہتے ہیں کہ میں اب پوچھ رہا ہوں آپ سے، یعنی کہ یس اور نو میں جواب دینا چاہیے نا، وہ ان کو ہوں صرف کہہ دیا انہوں نے۔ تو آئی ایم آسکنگ یو دس، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر، شیل وی ہیو اے بریک؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا ہم بریک لے لیں ان دا مین وائل، اتنی دیر میں؟ تو مسٹر چیئرمین کہتے ہیں یس آفٹر اباؤٹ 5 منٹس وی ول ہیو اے بریک، ہاں اب تقریباً 5 منٹ کے بعد ہم بریک لیں گے۔ مسٹر یہ بختیار کہتے ہیں نو آئی، مسٹر چیئرمین اس کے اوپر کہتے ہیں لیٹ دا آنسر ٹو دس کوشچن کم، آنے دیں اس سوال کا جواب، اٹ از اے کوشچن آف اوپینین، یہ اوپینین کا سوال ہے۔ دا وٹنس ہیز ٹو گیو ہز اوپینین، جو وٹنس ہیں ان کو اپنی اوپینین دینی ہوگی، یس اور نو، یس اور نو میں۔ آگے پیج نمبر 50 ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں جسٹ سم ایکسپریشنز اے مین ڈیلیبریٹلی فالسلی میکس اے ڈکلریشن فار میٹیریل گینز، کہتے ہیں کہ صرف اپنے ظاہر کرنے کے لیے اگر ایک آدمی جان بوجھ کر جھوٹے طور پر ایک ڈکلریشن بیان دیتا ہے صرف مٹیریل گینز کے لیے، یعنی اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے، تو مسٹر چیئرمین کہتے ہیں واٹ وڈ بی دا اوپینین آف دا وٹنس ریگارڈنگ دس پریپوزیشن، کہ اس تجویز کے اوپر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، وٹنس کی کیا رائے ہے، کیونکہ انہوں نے مسٹر چیئرمین نے رائے لینی تھی یس اور نو میں۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں یو نیڈ ناٹ آنسر دس کویسچن ایٹ آل، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس سوال کے آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر چیئرمین کہتے ہیں اٹ از اپ ٹو یو، اٹ از اپ ٹو یو۔ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نہیں، میں نے جواب دیا ہے اس کا، کہتے ہیں میں نے تو اس کا جواب دے دیا ہے، مجھے اور تنگ نہ کرو، دوسرے لفظوں میں۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں یو ڈونٹ اپروو آف دیٹ مین، کیونکہ ابھی جواب تو آیا نہیں ہے ایکچوئل میں، تو پھر وہ یحییٰ بختیار صاحب پوچھتے ہیں کہ یو ڈونٹ اپروو آف دیٹ مین، کہ اس طرح جو بندہ ایسا کر رہا ہے تو آپ پھر اس کو اپروو نہیں کر رہے؟ مسٹر چیئرمین کہتے ہیں نو۔ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں آئی ڈونٹ اپروو آف دیٹ مین، تو وہ بھی پھر اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں اس آدمی کو اپروو نہیں کرتا۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں بٹ یو اسٹل تھنک دیٹ دا اسٹیٹ، پھر یہاں پر وہ بات ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، مجھے یحییٰ بختیار کی مرزا ناصر احمد صاحب کہہ دیتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مس یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو سر بٹ آئی ایم جسٹ آسکنگ یو، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں تو صرف آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں۔ مسٹر مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اس واسطے میں نے جواب دیا ہے کہ ریکارڈ ہو جائے۔ پھر مسٹر چیئرمین کہتے ہیں ہاں اٹ میں بی ریپیٹڈ، ہاں ٹھیک ہے شاید دوبارہ یہ ریپیٹ کیا جائے۔ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں کہ میں نے یہی جواب دیا ہے کہ آئی کنڈیم دیٹ ینگ مین who falsifies the documents، کہ میں نے تو جواب یہی دیا ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں اس ینگ مین کی جو جھوٹے طور پر ایسے ڈاکومنٹس بنا لیتا ہے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں بٹ اف یو آر دا پرنسپل آف دا کالج وٹ ایکسپریشن you will go to your condemnation on the paper، کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ پرنسپل ہوں اس کالج کے تو پھر آپ پیپر پہ کیا اس کے مذمت کے طور پہ اپنے اظہار کرو گے، کس طرح آپ اظہار کرو گے کہ کس طرح آپ اس کی مذمت کرتے ہو؟ اور مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میں
پیج نمبر 51 میں 1944 سے 1965 تک پرنسپل رہا ہوں، اور میرے علم کے مطابق ہر بچہ جو میرے پاس آیا اتنا شریف النفس تھا کہ اس نے غلط بات نہیں کی میرے سامنے۔ لو بتاؤ، یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ جی ہمارا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو یعنی ان کا سوال تھا یحییٰ بختیار صاحب کا کہ آپ بتائیں کہ آپ جب اس کو کنڈیم کریں گے تو آپ کیا لکھیں گے اس کے پیپر پر، کہ اس کو میں کس وجہ سے میں نکال رہا ہوں اس کی مذمت کرتے ہوئے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ پرنسپل ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو یعنی 1944 سے 1965 یعنی 20 سال تقریباً میں پرنسپل رہا ہوں، اور میرے علم کے مطابق ہر بچہ جو ہے میرے مطابق جو بچہ اتنا شریف تھا کہ میرے سامنے کبھی کسی نے غلط بات نہیں کی۔ تو مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں، سر یو آر ویری فارچونیٹ، تم بہت خوش قسمت ہو، بٹ آئی ایم آسکنگ یو سپوزنگ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو آئی ایم دا پرنسپل اینڈ سم ون کمز لائک می، دین وٹ شیل آئی ڈو، تو اگر میں پرنسپل ہوں اور کوئی میری طرح کا کوئی آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں مجھے تو ایکسپیرینس نہیں ہے، یعنی کہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، میں نے نہ کبھی ایسے ڈیل کیا کوئی کیس، اور نہ مجھے اس کا ایسے کوئی ایکسپیرینس ہے۔ پھر یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں، بٹ آئی ایم آسکنگ یو دیٹ آئی ایم دا پرنسپل آف ڈاؤ میڈیکل کالج، کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ڈاؤ میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں اینڈ آئی نو اے پرٹیکولر بوائے از مسلم، اور مجھے پتہ ہے کہ ایک خاص طور پہ ایک لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہے، اینڈ وانٹس ٹو گیٹ ان ٹو دا کالج، اور وہ کالج میں داخل ہونا چاہتا ہے، اینڈ ڈپرائیو اے کرسچن آف ہز لیجیٹیمیٹ رائٹ، اور ایک کرسچن کو اس کے قانونی حق سے محروم کر رہا ہے، اینڈ ریزروڈ سیٹ، اور اس کی ریزرو سیٹ سے، آن دا ون ہینڈ ہی از ٹیلنگ اے لائے، اور ایک طرف تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، آن دا ادر ہینڈ ہی از ڈپرائیونگ اے کرسچن آف ہز سیٹ، اور دوسری طرف ایک کرسچن کو اس کی سیٹ سے محروم کر رہا ہے، بٹ یو سے دیٹ دس از ہز فنڈامنٹل رائٹ بیکاز ہی از، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کہتا ہے، یعنی کہ جو کہتا ہے کہ میں جو بھی ریلیجن ہے اس نے لکھا ہے یا کہا ہے وہ اس کا فنڈامنٹل بنیادی حق ہے کہ وہ اس پہ الاؤڈ ہے۔ تو مرزا ناصر احمد پھر اس کے آگے بول پڑتے ہیں، ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہتے ہیں، اگر اس کے اس فعل کے نتیجے میں اور آپ کے پختہ یقین کے بعد وہ کسی اور کا حق مار رہا ہے تو آپ کو جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کے حق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں تھینک یو، یعنی کہ آخر کار انہوں نے ان سے جو بات وہ منوانا چاہ رہے تھے یا اس کو سمجھا کے ان کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے سمجھ آ گئی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا شخص جو ہے کسی اور کا حق مار رہا ہے اور کسی اور کا تو ہمیں اس کو حق مارنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ایسے لڑکے کو ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں، تم جو کہتے ہو تو ہمیں اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے کہ تم جو کہتے ہو کہ تم یہ مسلمان ہو، تم کرسچن ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر ہم اس کو ایسے نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بات یہاں پر ماننے پر مسٹر یحییٰ اور سمجھنے پر مسٹر یحییٰ بختیار نے کہا تھینک یو، اور مسٹر چیئرمین جو ہیں پھر آگے کہتے ہیں، دا ڈیلیگیشن از پرمیٹیڈ ٹو لیو فار 15 منٹس وی ول اگین میٹ، تو پھر اس پہ ان کی بریک ہو جاتی ہے، اور وہ مسٹر چیئرمین کہتے ہیں کہ ابھی جو نمائندگان ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں 15 منٹ کی بریک کے لیے، ہم 15 منٹ کے بعد ملیں گے۔ تو ایک ممبر کہتے ہیں 15 منٹس، 15 منٹ، تو چیئرمین کہتے ہیں بٹ دا آنریبل ممبرز میں کیپ سٹنگ، اور لیکن کوئی جو ممبر ہیں وہ چاہیں تو بیٹھے رہ سکتے ہیں ایٹ 12:15 منٹ، ایٹ 12:15 اور 2:15 دا ڈیلیگیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو کم بیک ان دا اسمبلی، جو ڈیلیگیشن ہے وہ دوبارہ اسمبلی میں آئے گا، دا آنریبل ممبر میں کیپ سٹنگ، تو ممبرز جو ہیں وہ چاہیں تو بیٹھے رہ سکتے ہیں، دا ڈیلیگیشن لیفٹ دا چیمبر،